हम तो हैं, हम तो हैं परदेस में, हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा चांद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहमद तनवीर की एक नात के चंद अशार। नज़र को कुछ भी ना भाया तेरे जमाल के बाद, कोई ख़याल न आया तेरे ख़याल के बाद, किसी को फिर न बनाया गया तेरे जैसा, कोई मिसाल नहीं तेरी मिसाल के बाद। तुम आए हो तो मुझे तब शनाख्त मिली, मैं अपनी ज़ात से निकला हज़ारों साल के बाद। और ख़याले शाह मदीना में हूँ, खुमार में हूँ, ये रंग मुझ पे चढ़ा चाहते बिलाल के बाद। मदीने वाला कभी तो बुलाएगा तनवीर, खुशी मुझे भी मिलेगी कभी मलाल के बाद। नाज़रीन, आपकी खिदमत में अमजद शाह प्रोग्राम गज़ल शब लेकर हाजिर है। जैसा कि आपको मालूम है, हर हफ्ते यानी सोमवार की शब तकरीबन इसी वक्त हम आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम लेकर हाजिर होते हैं। और हमारे प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है वो आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है। अदब के हवाले से ये प्रोग्राम हुआ करता है और हम इस प्रोग्राम में असनाफ़ अदब और असनाफ़ शायरी के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। किसी एक ख़ास सिन्फ़ पर हम बहस करते हैं, बात करते हैं। और आज का हमारा जो मौजू है, मौजू सुखन है, जो सिन्फ़ शायरी की हम ज़िक्र करेंगे जिसका, वो है नज़्म। पिछले प्रोग्राम्स में हमने मुख्तलिफ़ असनाफ़ पर बात की है। पिछले दो प्रोग्राम हमने गज़ल के हवाले से किए और आज हम नज़्म के हवाले से कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आप भी जब हमें कॉल कीजिए, कोशिश कीजिए अगर आप कर सकें कि आप भी नज़्म के हवाले से कोई गुफ्तगू हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कोई मालूमात हमसे शेयर करना चाहें, कोई अच्छी सी नज़्म आप हमें सुना सकें या हमसे सुनने के लिए आप कहेंगे, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी अच्छी नज़में, अच्छे अच्छे शोरा इकराम के हवाले से आप तक हम गुफ्तगू को पहुँचा सकें। मैंने ये चंद नातिया अशार पढ़े हैं। ये अहमद तनवीर मरहूम, झंग से इनका ताल्लुक़ था। बहुत अच्छे शायर हुए हैं और बड़ी अच्छी शायरी। किसी वक्त इंशाअल्लाह हम इनकी शायरी पे आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। आज मौजू के एतबार से चूँकि नज़्म पे हम बात कर रहे हैं, तो नाज़रीन, जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि हमारे साथ हर हफ्ते प्रोग्राम में कोई ना कोई मेहमान भी शरीक हुआ करते हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हुआ करते हैं। और हमारे उन मेहमानों का ताल्लुक़ जो है वो अदब से बड़ा गहरा हुआ करता है। और आम तौर पर ये सारे के सारे मेहमान जो हैं हमारे, वो अदबी तख्लीक में उनका बहुत नुमायाँ नाम और काम हुआ करता है। वो शायर होते हैं, मुसन्निफ़ होते हैं, लिखारी होते हैं, और मजमूई तौर पर हम अगर उनको यूँ कहना चाहें कि वो अदीब होते हैं। और हमारे साथ आज भी एक शख्सियत मौजूद है। मैं अभी चंद लम्हों में आपके साथ उनका तारुफ़ करवाऊँगा, लेकिन उससे पहले मौजू के एतबार से नाज़रीन, जो नज़्म की हम बात कर रहे थे, चूँकि हमारे प्रोग्राम के एक छोटा सा शुरू का जो सेगमेंट है वो ये भी होता है कि हम उस ख़ास सिन्फ़ के हवाले से आपको जो थोड़ी सी मालूमात आप तक पहुँचाना चाहते हैं, ताकि आपको ये मालूम हो सके कि जो सिन्फ़ जिसका हम ज़िक्र कर रहे हैं वो क्या है, उसकी थोड़ी बहुत तारीख़, उसकी थोड़ी बहुत हैयत जो है वो क्या होती है। नज़्म के हवाले से एक छोटी सी बात, मैं शायरी में, चूँकि शायरी का मादा नाज़रीन जो है वो शेर हुआ करता है, और इसके माने जो हैं उर्फ़ आम में, शेर के माने उर्फ़ आम में वो है किसी चीज़ के बारे में वाक़फ़ियत हासिल करना या जान पहचान करना। चूँकि शेर कहते वक्त हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में वाक़फ़ियत हासिल करते हैं, चाहे वो गज़ल का शेर हो, और ख़ास तौर पर अगर वो नज़म का शेर है, चूँकि नज़म में
یہ ہوا کرتا ہے کہ نظم ایک مسلسل موضوع کے اعتبار سے چلا کرتی ہے اور اس میں کسی خاص واقعے کا ذکر مسلسل بھی ہو سکتا ہے، ان لائک غزل کے کہ غزل کا ہر شعر جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک مکمل جامع شعر ہوا کرتا ہے اور موضوعیت کے اعتبار سے وہ الگ سے الگ ہوا کرتا ہے، یعنی غزل کے ہر دو شعر اپنی اپنی حیت میں الگ الگ ہوا کرتے ہیں، لیکن نظم کے جو اشعار ہوا کرتے ہیں وہ ایک دوسرے سے منسلک ہوا کرتے ہیں اور وہ کہانی کو، سٹوری کو، واقعے کو لے کر آگے چلا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح نظم کے اشعار میں جیسا کہ شاعری کی جو سب سے اہم چیز ہوا کرتی ہے، خاص طور پہ چاہے وہ غزل ہو چاہے وہ نظم ہو، اس میں قافیہ ردیف چلا کرتا ہے۔ غزل میں ہر شعر کے دوسرے مصرع میں قافیہ اور ردیف کا ہم ایک سا ہونا ضروری ہے، جبکہ نظم کے ہر شعر کا ردیف اور قافیہ جو ہے وہ الگ الگ بھی ہو سکتا ہے، اور لیکن وہ اس میں ایک لڑی اور ایک کڑی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلنا وہ ایک بڑا ضروری ہوا کرتا ہے، اس کو بڑا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ میں نے اس میں ذکر کیا ہے قافیہ اور ردیف کا، تو یہ بھی اس میں بڑا اہم ہوا کرتا ہے، لیکن نظم جو ہے غزل سے الگ ہو کے نظم میں ایک بڑی خاصیت یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنی وسعت کے اعتبار سے اتنی وسیع ہو سکتی ہے کہ آپ اس میں جتنا بھی چاہیں، جتنا بھی آپ کی ووکیبلری ہے، جتنے بھی آپ کے پاس الفاظ ہیں، خیالات ہیں، آپ کا تخیل ہے، اس میں اس کی جگہ بنتی جاتی ہے اور اس کے اشعار کی تعداد کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ تو یہ نظم کا ایک مختصر سا خاکہ آپ کی نظر میں نے کیا ہے۔ میں اب چلتا ہوں ہمارے جو آج کے مہمان ہیں ان کا تعلق ادب سے بہت گہرا ہے۔ پروفیشن کے اعتبار سے تو وہ آئی ٹی کنسلٹنٹ ہیں، لیکن شوق اور ذوق آپ کا ادب سے بہت گہرا ہے۔ آپ بہت اچھے مقالہ جات مختلف موضوعات پر، مختلف شخصیات پر لکھتے رہتے ہیں، اور شاعری کے حوالے سے آپ بڑے نفیس شاعر ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں۔ نظم میں بھی آپ نے بہت کچھ لکھا ہے۔ تو مینچسٹر میں سے آپ کا گرد و نواح سے آپ کا تعلق ہے۔ میں تعارف کرواتا ہوں ناظرین، ہمارے ساتھ انوار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں انوار صاحب آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ہمارے اس پروگرام میں، چونکہ بہت دیر سے ہمارا یہ پروگرام ہوا کرتا ہے اور یہاں اس خطے میں جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں تقریباً سبھی لوگ کام کرتے ہیں اور صبح صبح اٹھ کے کام پہ جانا ہوا کرتا ہے، اور مجھے بھی اس بات کا بڑا احساس ہے کہ آپ نے ہمیں مہربانی کی، ہم پہ آپ نے وقت نکالا ہے، کہ آپ نے دعوت دی، آپ کی بڑی مہربانی۔ بہت بہت اچھا لگا ہے کہ آج آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہماری خوشی ہوتی ہے ہمیں کہ ہم آپ جیسے نفیس لوگوں کو اور وہ لوگ جن کا ادب سے بڑا گہرا لگاؤ ہوتا ہے، ہم ان کو یہاں پہ لا کے دراصل ناظرین سے ان کا نہ صرف یہ کہ تعارف ہوتا ہے بلکہ اچھے کلام سے بھی مستفید ہوتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک پروگرام کی ہماری جو روایت ہے وہ بھی قائم رہتی ہے کہ شاعروں کو ہم یہاں پہ جو ہے متعارف بھی جو ہے وہ کرواتے ہیں۔ اچھا، نظم کے حوالے سے ہم گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ تو چلتا رہے گا، لیکن کچھ تھوڑا سا آپ کے تعارف کے حوالے سے پہلے کچھ بات ہو جائے۔ آپ ہمیں کچھ تھوڑا سا اپنے بارے میں مختصراً جو کچھ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، کچھ اپنے بارے میں آپ بتلائیے کہ یہ انوار احمد جو ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے چلے ہیں اور کیسے آئے ہیں؟ جی، میرا تعلق بنیادی طور پہ لاہور سے ہے، اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پیشے کے اعتبار سے میں آئی ٹی کنسلٹنٹ ہوں۔ میری جو کوالیفیکیشن ہے، میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ہے لائبریرین انفارمیشن سائنس میں، اور اس کے علاوہ میں نے مینچسٹر میٹروپولیٹن یونیورسٹی سے انفارمیشن مینجمنٹ میں ایم ایس سی بھی کی ہے۔ بنیادی طور پہ ادب سے جو میرا تعلق ہے یا تعارف ہے وہ بہت بچپن میں میری والدہ کے توسط سے ہوا۔ میری والدہ کو ادب کا بہت شوق تھا، اور انہوں نے پرانے زمانے میں ایک کوالیفیکیشن ہوا کرتی تھی ادیب عالم، تو وہ کیا ہوا تھا، اور خاص طور پہ اقبال اور بانگ درا انہیں آدھی سے زیادہ زبانی یاد تھی۔ ماشاءاللہ۔ تو میں شاید اس وقت 7-8 برس کا ہوں گا جب میں نے پہلی مرتبہ ان سے، جو میرے ذہن میں اب تک یاد ہے،
کہ پہلی مرتبہ کچھ اقبال کے اشعار میں نے ان سے سنے. اس کے علاوہ میر اور غالب کو بھی وہ سمجھتی تھیں. تو بنیادی طور پہ جو شاعری سے میرا تعارف ہے یا دلچسپی ہے وہ ماں کی گود سے جیسے کہتے ہیں, مطلب یہ پہلی تعلیم گاہ ہوتی ہے, تو وہ بالکل یہ شوق آپ نے پیا ہوا ہے. ہاں بالکل آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ شاعری بھی تو اپنی جگہ ہے, لیکن جو اردو کا کلاسیکی ادب ہے جیسے وہ مجھے اکثر اوقات رتن ناتھ سرشار کے فسانہ آزاد کے مختلف چیزیں سنایا کرتی تھیں, یا اسی طرح سے ڈپٹی نذیر احمد کے تقریباً تمام ناول جو ہیں وہ انہوں نے پڑھے ہوتے تھے, اس کے کیریکٹرز پہ بات کرتی تھیں. تو ذکر ہوتا رہتا تھا ان چیزوں کا گھر میں, تو اس وجہ سے ظاہر انسان کا آہستہ آہستہ شوق اس میں بڑھتا جاتا ہے. گویا بچپن ہی سے آپ کو ادبی ماحول جو ہے وہ گھر سے, جی, اور پھر کتابیں پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے, تو وہ دونوں چیزیں ملتی گئیں آپس میں. تو جو آپ کا جو اکیڈمک ایجوکیشن جو آپ کی ہے, جی جی, اس میں اوائل عمری میں ہی کچھ ادب کا اسٹڈی بھی شامل ہو گئی تھی, یا وہ جیسے کہ آپ بتلا رہے ہیں کہ آئی ٹی کنسلٹنٹ ہیں آپ, تو کیا وہ الگ تھی اور یہ بیچ میں شامل ہوا, یا کچھ وہ کس مرحلے پہ آ گئے؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ بنیادی طور پہ ہمارے ہاں خاص طور پہ پاکستان میں کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ مڈل کلاس میں ایک بڑی کامن سی چیز ہوتی ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ کچھ خاص پروفیشنز ہیں جن میں اپنے بچوں کو بھیجنا چاہتے ہیں. تو میری ذاتی دلچسپی تو ادب, فلسفہ, تاریخ ان مضامین سے تھی, لیکن بہت سارے جو فیملی پریشرز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے میرے پاس دو ہی چوائسیز تھیں, بلکہ ایک ہی چوائس مجھے دی گئی تھی ڈاکٹر بننے کی. تو میں وہ بننا نہیں چاہتا تھا, یا مجھے اس شعبے سے کوئی اتنی زیادہ دلچسپی نہیں تھی. تو دوسری جو ایک الٹرنیٹیو آپشن مجھے دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اچھا دوسری لائن یہ ہے انجینئرنگ وغیرہ کی سائڈ پہ. تو انجینئر تو میں بن نہیں سکا, لیکن یہ کہ بی ایس سی میں نے کی اور اس کے بعد سم ہاؤ آئی ٹی کی طرف رجحان آ گیا, آئی ٹی اور لائبریرین شپ کی طرف آ گیا. آئی ٹی کی طرف آن دا جاب آہستہ آہستہ موو ہوا, کیونکہ انفارمیشن مینجمنٹ جو ہے وہ شعبہ تھا, اور میں نے جب اپنی جاب کا آغاز کیا لاہور میں برٹش کاؤنسل میں, تو 1-2 برس کے بعد جو ہے وہ میرا فیلڈ جو ہے ویب ڈیولپمنٹ کی طرف چلا گیا, کیونکہ وہ بھی انفارمیشن مینجمنٹ جو ٹیم تھی وہ اسے دیکھتی تھی. تو پھر اسی میں آگے بڑھتا گیا. اچھا ناظرین, انوار احمد صاحب سے ہماری گفتگو چلتی رہے گی. انوار صاحب ایک کال آئی ہے, اگر آپ اجازت دیں تو ایک کال ہم, جی ضرور, یہ بھی بہت ضروری ہے پروگرام کے لیے ساتھ ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صاحب, ادب نثر بھی آ جاتی ہے. بہرحال کون اور کہاں سے بول رہے ہیں ذرا یہ بتلا دیجیے. معلوم ہوا کہ عبادتیں بھی رائے کہاں جاتی ہیں. آج پہلی بار معلوم ہوا کہ عبادتیں بھی رائے کہاں جاتی ہیں. ماشاء اللہ. آج پہلی بار معلوم ہوا ہے کہ عبادتیں بھی رائے کہاں جاتی ہیں. جی مشتاق صاحب برمنگھم سے سانپ کی طرح بل کھا کے بولتے ہیں کہ ایسے عاشق کو زہر پلا دو. بہت بہت شکریہ جی, بہت بڑا معنی خیز شعر آپ نے سنایا. ہاں جی, بہت بہت شکریہ مشتاق صاحب برمنگھم سے, آپ کے لہجے سے ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے. مٹھو صاحب, ہاں جی بہت بہت شکریہ آپ کا مٹھو صاحب, آپ نے کال کی ہے. انوار احمد صاحب سے گفتگو کا سلسلہ وہی سے ہم چلتے ہیں. تو اگلا سوال تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ آپ کا اکیڈمک ایجوکیشن جو ہے وہ ادھر سے آئی ہے. اچھا, جو ادبی سفر ہے یہ شروع میں کہاں سے آیا اور پھر کیسے یہاں تک کیسے آیا, کچھ مختصراً. جب آپ پڑھتے ہیں اور خاص طور پہ شاعری پڑھتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ خود موضوع کلام جو ہے وہ لکھنے کے کوشش کرتے ہیں کم از کم. تو زمانہ طالب علمی میں ہی میں نے لکھنا شروع کیا, اور اسی زمانے میں بالواسطہ طور پہ ایک شاعرہ تھیں, وہ ان سے میری واقفیت ہوئی. میں انہیں بلکہ نانی کہا کرتا تھا, وہ دہلی کی تھیں اور وہ خود بہت اچھی شاعرہ تھیں. داغ دہلوی کے شاگرد تھے بے خود دہلوی. تو بے خود جو ہیں وہ ان کے تایا کے استاد تھے, تو اس طرح سے ان کا لنک تھا. تو میں نے جب مجھے ان سے فیض حاصل کرنے کا موقع ملا تھوڑا بہت,
تو وہ خاصی عمر رسیدہ ہو چکی تھیں، لیکن شاعری تھوڑی بہت انہوں نے دیکھی، مجھے مشورہ بھی دیا. تو چونکہ وہ ایک پرانے کلاسیکل اسکول سے ان کی تربیت تھی، تو بہت ساری چیزیں جو میں نے لکھی ہوئی تھیں وہ انہوں نے کہا یہ تو تم ان کو سائڈ پہ کر دو، یہ ان پہ محنت کی ضرورت ہے. تو انہوں نے مجھے یاد ہے کہ 2-1 چیزوں پہ محنت کروائی مجھ سے. تو وہ مجھے اتنا محنت طلب کام لگا کہ جسے میں آسان سمجھتا تھا کہ قافیہ ردیف ملانا، وہ ایکچولی خاصی محنت کا کام ہے. تو اس کے بعد کچھ تعلیم وغیرہ میں مصروف ہو گئے، کچھ پھر جاب کی مصروفیات آ جاتی ہیں، تو ایک لمبے عرصے تک میں نے کچھ نہیں لکھا. لیکن اس سارے سلسلے کے درمیان بھی میں نثر میں بہت ساری چیزیں لکھتا رہا. ہمارے یونیورسٹی میں ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ایک جرنل نکلتا تھا، میں اس کا بھی ایسوسیٹ ایڈیٹر تھا، اس کے لیے بھی میں نے لکھا. اس کے بعد میں بھی مختلف ٹاپکس کے اوپر مضامین یا مقالے جو ہیں وہ مجھے لکھنے کا. مقالے تو آپ مسلسل جو ہے، بلکہ آپ کی ہر محفل میں. انوار صاحب ایک کال ہے، اگر اجازت دیں تو وہ لے لیں. جی شکیل صاحب برنلے سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکیل صاحب کیسے ہیں آپ جناب؟ خیریت ہے؟ اللہ کا بہت شکر ہے. سب ڈی ایم کے اسٹاف کو میری طرف سے السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. ملک صاحب ہیں، اپنے انوار بھائی آئے ہیں، ان کو بھی بہت بہت السلام علیکم، سبھی ناظرین کو. تو آج نظم کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی بالکل. تو بڑا اچھا لگا یہ آپ جو حوصلہ ہمیں پتہ لگا ہے کہ نظم کیا ہوتی ہے، نثری نظم کیا ہوتی ہے، پابند نظم کیا ہوتی ہے. بہت بہت تو شکریہ. یہ چیزیں آپ سے ہم سیکھ رہے ہیں. بہت بہت تو شکریہ. میں ایک فیض احمد فیض ان کی نظم ہے ضرور، کیونکہ اس کا عنوان ضرور ہوتا ہے. ہاں بالکل، نظم کا عنوان ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. میری جان اب بھی اپنا حسن پھیر دے مجھ کو، یہ اس کا عنوان ہے. جی جی تو ارشاد. کہتے ہیں ابھی تک دل میں تیرے عشق کی قندیل روشن ہے، تیرے جلووں سے بزم زندگی کی جنت بدامن ہے. ہر ایک تارے نفس میں آرزو پیدا ہے اب بھی، ہر ایک بے رنگ ساعت منتظر ہے تیری آمد کی. نگاہیں بچھ رہی ہیں راستہ درکار ہے اب بھی، مگر جانے ہزی صدمے سہے گی آخرش کب تک. تیری بے مہریوں پر جان دے گی آخرش کب تک. تیری آواز میں سوئی ہوئی شیرینیاں آخر میرے دل کی فسردہ خلوتوں میں جا نہ پائیں گی. یہ اشکوں کی فراوانی ہے دھندلائی آنکھیں تیری رہنائیوں کی تمکنت کو بھول جائیں گی. پکاریں گے تجھے تو لب کوئی لذت نہ پائیں گے، گلوں میں تیری الفت کے ترانے سوکھ جائیں گے. مبادہ یاد ہائے عہد ماضی محور ہو جائیں، یہ پاری نہ فسانے موج ہائے غم میں کھو جائیں. میرے دل کی تہوں سے تیری صورت دھل کے بہ جائے، ہری میں عشق کی شمع درخشاں بجھ کے رہ جائے. مبادہ اجرمی دنیا کی ظلمت گھیر لے مجھ کو، میری جاں اب بھی اپنا حسن واپس پھیر دے مجھ کو. واہ بہت خوب. یہ ایک نظم تھی فیض احمد فیض کی، بہت شکریہ. میرا پسند آئی ہوگی. شکیل صاحب آپ خود بھی کچھ کہتے ہیں، خود بھی کچھ لکھتے ہیں غالباً؟ خود یہ کیوں، یہ تو مطلب میرا عطا ہے، یہ جو شاعری ہے نا، یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ کوشش سے نہیں بالکل صحیح، بلکہ عطا ہے. کوشش سے اس کو تھوڑا بہت ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ واقعی عطا ہے. الہام ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. یا تو بس یہ کر لے تو کچھ انتخاب وغیرہ، ماشاءاللہ. تو بڑی مہربانی. یہ بھی آپ کا ذوق قابل تحسین ہے جناب کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بھی ذوق دیا ہے کہ آپ ایک اچھا انتخاب ہمیشہ ہمارے پروگرام میں لے کے آتے ہیں. آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہا کریں اور اسی طرح کال کرتے رہا کریں. دوست احباب دیگر لوگوں کو بھی آپ اس پروگرام کے بارے میں ضرور اطلاع کریں. اور بہت بہت شکریہ. آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. جی انوار صاحب بڑا اچھا کلام فیض احمد فیض کا. فیض صاحب نے بھی نظمیں بہت ساری بہت لکھی ہیں اور بڑی پائے کی نظمیں لکھی ہیں. میں ابھی خود اصل میں اس طرف آ نہیں رہا ہوں کہ میں کچھ ایسے شعراء کرام کا ذکر کروں جنہوں نے نظم میں بہت کچھ کیا ہے. جی جی. اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. آپ سے بھی گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن ہماری کالز کا سلسلہ جو ہے نا وہ ایک شروع ہو چکا ہے. جی بالکل. وہ بھی انشاءاللہ ہم نے چلانا ہے. تو ایک کال ہم اور لے لیتے ہیں. جی پلیز. جی السلام علیکم. کون اور کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معصوم بات کر رہا ہوں. جی معصوم صاحب لندن سے. کیسے ہیں آپ؟
کی اللہ پاک کی طرف محفل کہتے ہیں. الحمدللہ. کہ آپ کو پروگرام ہمارا آپ کیسا کے لگ ساتھ رہا ہے؟ ماشاء اللہ انوار صاحب بیٹھے ہیں تو میری طرف سے ان کو بھی اسلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اور بہت آپ بہت کی پوری شکریہ. ٹیم کو اور ڈاکٹر صاحب کو سب کو میری طرف سے بہت بہت اسلام. بہت بہت شکریہ معصوم صاحب. پروگرام آپ کو کیسا لگتا ہے ہمارا؟ نظم ہے وطن کے حوالے سے. جی جی عنوان ہے انقلاب. جی ارشاد. جی کہتے ہیں کہ فضائے دہر کی یہ نامراد مایوسی. فضائے دہر کی یہ نامراد مایوسی مجھے اندر ہی اندر چاٹے جا رہی ہے. واہ. اور آسمان سے ٹکرا کے دعا میری، آسمان سے ٹکرا کے دعا میری فریاد کرتی ہوئی واپس آ رہی ہے. چار سو تیرگی ہے کیا کرے کوئی، ایسے عالم میں کیا جیے کیا مرے کوئی. واہ. اور فتنے احساس کا زیاں کس کو ہو، اقبال تیرا پاس زباں کس کو ہو. کرے کوئی. سر مقتل حوث کے شبستانوں میں، واہ. کھلبلی مچ گئی پھر سے دیوانوں میں. واہ واہ. اور کانپ گیا امیر دہر بیٹھ کے ایوانوں میں. آؤ کتر جلائیں دیے ویرانوں میں. واہ. جو بھرے ہوئے ہیں شہیدوں کے لہو سے، دھرتی مہکتی اٹھی ہے جن کی خوشبو سے. بہت خوب. اور اذن ملے پھر سے رسم نینوائی کا. واہ. اذن ملے پھر سے رسم نینوائی کا، کچھ ازالہ تو ہو شب تنہائی کا. بہت خوب بہت خوب. اور سحر ہو 400 نور کے اجالے سے، تمہارا شورا ہو پھر نور کے حوالے سے. واہ. بہت خوب بہت خوب. اور آ بھی جاؤ کہ سورج کا انتظار کریں، سکوت صحرا میں دل کو بے قرار کریں. قرار کریں. واہ واہ واہ. بہت خوب. بہت دنوں سے اداس ہیں اہل جنوں، بہت دنوں سے اداس ہیں اہل جنوں، شب دہر کا دامن بھی تار تار کریں. بہت خوب. بہت اچھا. فضائے دہر کی یہ نامراد مایوسی واہ. مجھے اندر ہی اندر چاٹے جا رہی ہے. واہ. بہت خوب. بہت شکریہ معصوم صاحب. آپ نے بڑا اچھا انتخاب ہمارے لیے آپ لے کے آئے ہیں. آپ کی کال کا بھی بہت بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہیے. ہر ہفتے آپ کو پتہ یہ پروگرام چلتا ہے. آپ اور آپ جو ہیں ریگولر ہمیں کال کرتے ہیں. اپنے دیگر دوست احباب کو بھی کہیے پروگرام دیکھیں اور ہمیں کال کریں. بہت شکریہ. جی انوار صاحب یہ سلسلہ کالز کا بھی چل رہا ہے. جی یہ بالکل بہت ضروری ہے. اسی طرح یہ پروگرام انشاءاللہ بڑھتا رہے گا. ابھی ہمارے پاس کافی وقت ہے. لوگ ناظرین آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اسکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے اس نمبر پہ آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں اور آپ بھی اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں، شاعری کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، کوئی نظم غزل کچھ بھی، کوئی شعر ایک آدھ بھی کافی ہوتا ہے. تو آپ کی کالز کا ہمیں انتظار رہتا ہے. انوار صاحب ہم آپ کی ذات کے حوالے سے تو بات ہماری جو ہے وہ چلی پڑی ہے. ہمیں بڑا اچھا لگا ہے یہ جان کے کہ آپ کا سفر جو ہے تعلیمی میدان میں اور پروفیشن میں اور پھر ادب کے میدان سے، مجھے ذاتی طور پہ یہ جان کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ بچپن سے آپ کو چند ایسی شخصیات ملی ہیں جن کا بڑا گہرا ادب سے جو ہے وہ تعلق رہا ہے. اس سے پہلے گفتگو اور آگے چلائیں. ایک کال ہم جی السلام علیکم. کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں اکیلی مڈلزبرو سے بول رہا ہوں. جی مڈلزبرو سے. اکیلی صاحب کیسے ہیں آپ جناب؟ آپ کی دعائیں ہیں اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ شاعری اور ادب کے حوالے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں. جی بہت اور بڑا خوبصورت کلام بھی لوگ آ کر سنا رہے ہیں. جی تو میں نے بھی سمجھا کہ میں بھی احمد الدین قاسمی کے کلام سے میں نے انتخاب کیا ہے نظم کا. بہت خوب. جی ہاں. اور اس کا عنوان ہے یہ راہبر. یہ راہبر بالکل. چاہے تو ہمارے راہبر ہوں چاہے یہ دنیا کے راہبر ہوں، ان کے لیے ایک میسج ہے. جی سامعین کی گوش گزار کرتے ہیں. جی یہ راہبر ہے کسی کو باخبر ہونے نہیں دیں گے، گزر جائے گی شب لیکن سحر ہونے نہیں دیں گے. مجھے محبوس رکھیں گے وہ وحدوں کی فصیلوں میں، کسی دیوار میں تعمیر در ہونے نہیں دیں گے. بہت خوب. مجھے معمور رکھیں گے وہ بارش کی دعاؤں پر، مگر بوندوں سے میرا حلق تر ہونے نہیں دیں گے. مجھے محصور رکھیں گے عجب برزخ کے عالم میں، سفر کرنے نہیں دیں گے بسر ہونے نہیں دیں گے. وہ مجھ سے کام لیں گے دشت کو گلشن بنانے کا،
مگر ایک گل بھی میرے زیب سر ہونے نہیں دیں گے. اگر سورج لیاد آسماں کی راہ طے کر لی تو جب بھی میرے گھر میں دو پیر ہونے نہیں دیں گے. اگر کچھ اور آگے بڑھ گیا ادراک انسانی تو سائے کو بھی میرا ہم سفر ہونے نہیں دیں گے. مبادا اس کے ہاتھوں ہی سے مل جائے شفا مجھ کو، میرے قاتل کو بھی وہ چارہ گر ہونے نہیں دیں گے. مجھے تکفیر کی آلودگی سے داد ڈالیں گے، وہ میری ایک دعا بھی کارگر ہونے نہیں دیں گے. زمین کی قوت رویدگی برحق سے ہی، لیکن کسی بھی شاخ کو وہ باروز ہونے نہیں دیں گے. نکالیں گے قفس سے طائروں کو زیر مجبوری، مگر جسموں میں پیدا بال و پر ہونے نہیں دیں گے. سنیں گے نو بنو نغمے، مگر جب جی نہ چاہے گا ہوا کو بھی چمن میں نغمہ گر ہونے نہیں دیں گے. نظر رکھیں گے وہ اہل وطن پر اس مہارت سے، کوئی بھی مسئلہ زیر نظر ہونے نہیں دیں گے. یہ معنی آج ہر انسان کی قوت ہے شعور اس کا، مگر اس رسم کو عام اس قدر ہونے نہیں دیں گے. ندیم اپنے ہنر سے دشت کا ہونا ہی بہتر ہے کہ یہ پتھر مجھے آئینہ گر نہیں ہونے دیں گے. تو یہ احمد ندیم قاسمی کی نظم سے انتخاب تھا اور بڑا حالات کی نزاکت سے انہوں نے لکھا ہے. اور آپ اپنا پروگرام جاری رکھیں اور علم و ادب کے جو ذریعے سے لوگوں کے اندر شعور و آگی جو آپ پیدا کریں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. بہت بہت شکریہ عقیل صاحب، آپ کی کال کا، آپ کے خیالات کا، آپ کی رائے کا ہم احترام کرتے ہیں. مڈل برا سے آپ کے ساتھ ساتھ وہاں پر ہمارے ایک اور دو اور دوست بڑے ادبی شخصیات ہیں، عباس بیگ صاحب ہیں اور امین صاحب ہیں، وہ بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں. آپ کا بھی احباب کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں، آپ بھی اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. اور یہ مڈلز برا سے عقیل صاحب نے جو ہمیں کال کی ہے، آپ کی نظر یہ ایک شعر میں کرتا ہوں کہ راہبر کچھ بھی ہوں کچھ نہ ہونے دیں، لیکن ایک شعر میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ڈار سے بچھڑی ہوئی کونجوں کو منزل کی طرف. انوار صاحب جی ڈار سے بچھڑی ہوئی کونجوں کو منزل کی طرف، نا خدا لے کے نہ جائے پر خدا لے جائے گا. تو نا خدا راہبر ہی ہوتے ہیں جی، اگر وہ نہیں تو خدا تو ہے، خدا تو پہنچائے گا آپ کو. بہرحال یہ پروگرام کا سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے. اب آپ سے تھوڑی سی گفتگو ہم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کالز کی وجہ سے ہماری گفتگو ذرا بیچ میں رہ گئی، لیکن یہ بھی پروگرام کا ایک ناظرین جو ہیں ہاں جی وہ بہت ضروری ہوتا ہے، ان کی شرکت بھی بڑی ضروری ہوتی ہے ناظرین کی. تو نظم کے حوالے سے جو گفتگو ہم کر رہے تھے، بہت سارے شعراء نے نظم کے حوالے سے بہت اچھی اچھی نظمیں لکھی ہیں. اور سب سے پہلے تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، مطلب نظم کے حوالے سے آپ کا ایک بڑا خاص مقام ہے. ان میں شہرۂ آفاق، شکوہ جواب شکوہ، اور پھر اور بھی بہت ساری نظمیں آپ نے اس میں لکھی ہیں جو ابھی تک ہمارے لیے مشعل راہ. اقبال بنیادی طور پہ تو نظم بڑے شاعر ہیں، غزلیں انہوں نے بہت اچھی لکھی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اگر ان کی شہرت ہے تو ان کی بڑی نظموں کی وجہ سے ہے. مسجد کرتبہ، اسی طرح ابلیس کی مجلس شعراء، بالکل، تو یہ یقینی طور پہ ان کی نظموں کی وجہ سے ہے. اچھا آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ ہم نظم کی جو بات کر رہے ہیں، ابھی تک ہم نے منظوم نظم کے بارے میں تو کچھ بات کی ہے، لیکن آگے پھر اس کی بھی برانچز ہیں. آزاد نظم بھی ہوتی ہے، مطلب غیر منظوم نظم بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ اس کو نثر سے تھوڑا الگ ہی رکھا جاتا ہے تاکہ کچھ تو تفریق رہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اس میں کہ وہ یہ تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ نثر اور آزاد نظم جو ہے اس میں کچھ تفریق محسوس ہو. نثر میں تو پھر یہ ہے کہ ایک ہی چیپٹر چل رہا ہے، کتاب کی صورت بھی آ جاتی ہے، لیکن نظم جو ہے اس کی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت قید وہ ضرور آ جاتی ہے، چاہے وہ آزاد میں ہو چاہے منظوم میں ہو. تو آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ بنیادی طور پہ پہلے تو میں تھوڑا سا ایک جملہ معترضہ کے طور پہ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اصناف نظم کو، نظم لفظ جو ہے یا نظم ایک اصطلاح کے طور پہ مختلف معنوں میں استعمال کی جاتی ہے. تو بعض اوقات اسے کنٹراسٹ کیا جاتا ہے نثر سے.
تو جو چیز نثر نہیں ہے، شاعری ہے، وہ نظم ہے. تو اس ڈیفینیشن میں تو غزل بھی نظم کی ایک قسم بنتی ہے. لیکن ہم جس نظم کی بات کر رہے ہیں وہ شاعری کا ایک خاص جانرے یا ایک خاص صنف ہے. تو اس میں جانرے سے مراد یہ کہ اس کو ایک کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے نظم کے طور پہ. اس کی اب حیت کچھ بھی ہو سکتی ہے. مثلاً آزاد نظم اس کی ایک حیت ہو سکتی ہے، ہائیکو ہو سکتی ہے، سونیٹ ہو سکتی ہے، مسدس ہو سکتی ہے. اسی طرح سے کپلٹس جیسے غزل میں ہوتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں، مثنوی ہو سکتی ہے. یہ سب نظم کی قسمیں ہیں. ہاں، اس کی حیت کچھ بھی ہو سکتی ہے اس پرٹیکولر جانرے کی. تو آزاد نظم شاید کسی بھی ادب کی صنف نے آراء کو اتنا زیادہ تقسیم نہیں کیا جتنا آزاد نظم نے کیا. اس پہ ظاہر ہے اس کی ابتدا سے ہی اس پہ دو رائیں چلی آ رہی ہیں اور اب تک ہیں کہ جو اس کے حامی ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ نظم جو ہے جو پابند نظم ہے وہ بنیادی طور پہ شاعر پہ کچھ ایسی پابندیاں عائد کر دیتی ہے جس کی وجہ سے کچھ خیالات جو ہیں یا کچھ مفاہیم جو ہیں ان کو وہ کما حقہ ادا نہیں کر سکتا اور اسے یوں لگتا ہے جیسے وہ قید ہے. تو آزاد نظم اسے اس قید سے نکال کے یہ ایک موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ ان مضمونوں کو یا ان مضامین کو یا ان آئیڈیاز کو ایکسپلور کر سکے جو نظم کی روایتی پابندی کی وجہ سے بیان نہیں ہو سکتے. لیکن دوسری طرف جو لوگ اس کے مخالف گروپ میں آتے ہیں یا اسے پسند نہیں کرتے، ان کا یہ کہنا ہے کہ نظم بائی ڈیفینیشن جو ہے وہ کلام موزوں کو کہتے ہیں. تو یہ نثر اور اسی اعتبار سے مختلف چیز اس کا موضوع بھی ہوتا ہے، بالکل اس کی ایک ترتیب بھی ہوتی ہے اسی حوالے سے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ شاید ایک پرسنل پریفرنس بھی آتی ہے. ہمارے خاص طور پہ ایک بات جو آپ کے ناظرین بھی جانتے ہیں، آپ تو ظاہر ہے جانتے ہی ہیں کہ اردو شاعری بنیادی طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ اردو شاعری فارسی شاعری کے نظام شمسی کا ایک طفیلی سیارہ ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل. تو جتنی بھی اصناف اردو شاعری میں ابتدا میں آئیں، مسدس، مثنوی، اس طرح کی مثلث، مخمس، غزل خاص طور پہ، یہ ساری کی ساری فارسی سے ہی آئیں. تو ان کی روایت جو ہے جو شروع سے ہی چلی آ رہی ہے، اس نے لوگوں کے ذہن میں کچھ خاص معیارات قائم کر دیے نظم کے یا شاعری کے حوالے سے. تو لوگوں کے لیے تو نظم کی بہت ساری دوسری اقسام کو ان کو سمجھنا یا ان کو اپریشیٹ کرنا تھوڑا سا مشکل تھا. تو آزاد نظم جو ہے وہ ان سٹینڈرڈ سے اتنی ہٹی ہوئی تھی کہ ان لوگوں کے لیے، بہت زیادہ تر لوگوں کے لیے اسے قبول کرنا شاید مشکل تھا. تو اس میں بہرحال دو رائے ہمیشہ رہی ہیں اور رہیں گی. آپ نے ذکر کیا نظم کا کہ وہ فارسی ادب کے گرد جو ہے اردو شاعری فارسی شاعری کے گرد گھومتی ہے. یہ بڑا گھومتی رہی، اب شاید میں نہیں یہ کہوں گا، لیکن بہرحال لیکن یہ رہے گی. وہ اس لیے رہے گی، یہ میری رائے ہے، وہ اس لیے رہے گی کہ چونکہ پہلے قافیہ آیا شاعری میں عربی سے، اور پھر جب فارسی میں شاعری آئی تو پھر ردیف شامل ہو گیا، اور اردو ان دونوں کو لے کے چل رہی ہے، قافیہ کو بھی اور ردیف کو بھی. وہ گویا فارسی کی روایات بھی آ رہی ہیں اور عربی کی روایات بھی آ رہی ہیں. تو اس لحاظ سے اردو شاعری میں وہ دونوں معیارات عربی کے اور فارسی کے وہ بھی چلے آ رہے ہیں، ان دونوں کو بھی قائم رکھنا ہے. اور پھر اس کا حسن بھی شاید اسی لیے زیادہ بڑھ گیا ہے. اگرچہ دیکھا جائے تو شاعری، فارسی شاعری جو ہے وہ جو کلام ہے، اپنے کلام کے اعتبار سے، اپنے جو ہے ووکیبلری کے اعتبار سے اور معنویت کے اعتبار سے، فارسی کا جو شاعری ہے وہ یقیناً اردو سے بہت بہتر رہی ہے ہمیشہ سے. اور تمام جتنے بھی اچھے شعراء آ رہے ہیں سب نے ہی فارسی میں بہت اچھا لکھا ہے، اور سب نے لیکن بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات غالب کا بہترین کلام فارسی میں ہے، لیکن وجہ شہرت اردو غزل ہے. ڈاکٹر علامہ اقبال کا بہترین کلام جو ہے وہ فارسی میں ہے، لیکن وجہ شہرت ہمارے لیے ان کی وہ اردو نظم اور پھر اردو غزل ہے. اچھا، ایک کال ہمارے پاس ہے. جی ضرور. السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام. جی، کون اور کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ ہلو، میں ڈاکٹر اجاز بول رہا ہوں برمنگھم سے. جی ڈاکٹر اجاز صاحب برمنگھم سے. حضور کیسے ہیں آپ؟ آپ کا یہ میں وہ
پروگرام دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا میں بھی ذرا شریک محفل ہو جاؤں. بہت بہت شکریہ جناب آپ کا, اور آپ نے ہمیں کال کی ہے. ہمیں بتلائیے پروگرام آپ کو مجموعی طور پر کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے بھی شعر و شاعری سے کافی شغف رہا ہے, اور میں پہلے کسی زمانے میں خود بھی لکھا کرتا تھا, لیکن اب وہ بس اب وہ زمانہ ہلکا ہوا پڑھتا ہوں اور سنتا ہی ہوں. اچھا اچھا, کچھ سنائیں گے ہمیں آج کچھ؟ یہ بیب جالب کی ایک نظم کے چند شعر سنا دیتا ہوں. جی ارشاد ارشاد. دستے خزاں میں اپنا چمن چھوڑ کے نہ جا, آواز دے رہا ہے وطن چھوڑ کے نہ جا. تیرے شریک حال ہیں منصور اور بھی, سونی فضائے داد و رسن چھوڑ کے نہ جا. بہت خوب. ہیلو جی آواز میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے جی, ہم سن رہے ہیں آپ کی آواز. کچھ تیری ہمتوں پہ بھی الزام آئے گا, مانا کہ راستہ ہے کٹھن چھوڑ کے نہ جا. اے ذوالفقار تجھ کو قسم ہے حسین کی, کہ احترام رسم کوہن چھوڑ کے نہ جا. واہ بہت خوب. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اعجاز صاحب. آپ کی محفل میں شریک ہوتا رہوں گا انشاءاللہ جی. آپ پہ اب یہ لازم ہو گیا کہ آپ ہر ہفتے جو ہے پروگرام بھی دیکھیں اور ہمیں کال بھی کیا کیجئے گا, اور اپنے دوستوں کو اپنے احباب کو بھی بتلائیے ہمارے پروگرام کے بارے میں, اور ان سے بھی ہم درخواست کریں گے, ہماری طرف سے درخواست کیجئے گا کہ وہ پروگرام میں شریک ہوا کریں. آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ. ایک اور نام ہمارے سامنے حبیب جالب کا نظم میں, اور ان کی نظموں میں جو سٹرگل, معاشرے کی جو ظلم بربریت اور ایک سٹینڈ جو انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے سے معاشرے کے خلاف لیا, وہ ان کے کلام میں صاف ظاہر ہوتا ہے. اور یہی نظم بھی ان کی یہ ایک تھی. اور مجھے ان کی نظم کے جواب میں مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے شفائی صاحب کا, کہ بیٹھ جاتے ہیں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے, ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے. زبردست, بہت اعلیٰ. تو گفتگو چلاتے آگے ہم نظم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ میں خود ان شاعروں کے نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں, وہ اس لیے کہ ہمارے ناظرین ہمیں وہ بتا رہے ہیں کہ کس کس نے نظم لکھی ہے, کیونکہ وہ ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, اور ہمیں پتہ چل رہا ہے, دوسرے ناظرین کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ نظم کے حوالے سے کون کون سے نام ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اور ہم بھی انشاءاللہ ذکر گائے بگائے کرتے رہیں گے. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. میرا نام عبدالرؤف حسرت ہے, میں ہیمبرگ جرمنی. جی ہیمبرگ سے. کیسے ہیں حسرت صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جناب. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کے مہمان کی خدمت میں بھی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پروگرام آپ کو ہمارا کیسا لگ رہا ہے؟ جی ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ پروگرام ماشاءاللہ جی ہمیشہ کی طرح بہترین ہے, اور میری تو ہمیشہ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جاری و ساری رکھے انشاءاللہ. آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج ہمارے لیے کیا آپ لے کے آئے ہیں؟ ایک نظم ہے, اس کا عنوان ہے کون پیا تھا کون پریمی. اچھا واہ. ان کو شکوہ ہے کہ ہجر میں کیوں تڑپایا ساری رات, ان کو شکوہ ہے کہ ہجر میں کیوں تڑپایا ساری رات, جن کی خاطر رات لٹا دی چین نہ پایا ساری رات. ان کے اندیشوں میں دل نے کیسے کیسے گھبرا کر سینے کے دیواروں در سے سر ٹکرایا ساری رات. بہت خوب. خوب سجی یادوں کی محفل, خوب سجی یادوں کی محفل, مہمانوں نے تاپے ہاتھ, ہم نے اپنا کوئلہ دل دہکایا ساری رات. اچھا اچھا. ان سے شکوہ کیسا جن کی یاد نے بیٹھ کے پہلو میں, بہت خوب. ان سے شکوہ کیسا جن کی یاد نے بیٹھ کے پہلو میں, ساری رات آنکھوں میں کاٹی درد بٹایا ساری رات. بہت خوب. ان سے شکایت کس منہ سے ہو جن کے ہوں احسان بہت, جن کی کومل یاد نے دکھتا دل سہلایا ساری رات. بہت خوب بہت خوب. گرد آلود تھا پتا پتا کلی کلی کجلائی ہوئی, ٹوٹ کے یادیں برسی ہر بوٹا نہلایا ساری رات. بہت خوب. اور یہ شعر دیکھیے ذرا. جی ارشاد. روتے روتے سینے پر سر رکھ کر سو گئی ان کی یاد,
روتے روتے سینے پر سر رکھ کر سو گئی ان کی یاد, کون پیا تھا کون پریمی بھید نہ پایا ساری رات. واہ واہ واہ, بہت خوب. وہ یاد آئے جن کے آنسو تھے غم کی خاموش کتھا, وہ یاد آئے جن کے آنسو تھے غم کی خاموش کتھا, میرے سامنے بیٹھ کے روئے دکھ نہ بتایا ساری رات. بہت خوب, بہت. وہ یاد آئے جن کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہ تھا, سوجے نین دکھائے اپنے اور رلایا ساری رات. بچے بھوکے گریاں ترساں, دیپک کی لو لرزاں لرزاں, کٹیا میں افلاس کے بھوت کا ناچا سایہ ساری رات. اوروں کے دکھ درد میں تو کیوں ناحق جان گنواتا ہے, اوروں کے دکھ درد میں تو کیوں ناحق جان گنواتا ہے, تجھ کو کیا کوئی بے شک تڑپے ماں کا جایا ساری رات. صبح صادق پر صدیقوں کا ایمان نہیں ڈولا, اندھی رات کے گھور اندھیروں نے بہکایا ساری رات. بہت خوب. راتوں کو خدا سے پیار کی لو اور صبح بتوں سے یارانے, راتوں کو خدا سے پیار کی لو اور صبح بتوں سے یارانے, نادان گنوا بیٹھے دن کو جو یار کمایا ساری رات. بہت خوب, بہت. تو میری دعا ہے جی ہمیشہ کی طرح کہ یہ پروگرام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کو جاری و ساری رکھے. اس میں بہت زیادہ ہمیں معلومات بھی ملتی ہے اور مختلف جو دنیا کے مختلف علاقوں سے شاعری سے محبت کرنے والے جو احباب ہیں ان کا کلام بھی سننے کو ملتا ہے اور بڑا اچھا معلوماتی پروگرام ہے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. عبدالرؤف حسرت صاحب, بہت بہت شکریہ ہیمبرگ سے, آپ ہمیشہ ہمارے پروگرام میں کال کیا کرتے ہیں. آپ اپنے دیگر احباب کو, دوستوں کو بھی اس کی ضرور اطلاع کریں اور ان سے بھی کہیں کہ وہ ہمارے پروگرام میں شریک ہوں. اور ہمارے پروگرام کا ایک دیگر مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم پوری دنیا سے جہاں جہاں شاعری سے شغف رکھنے والے دوست احباب, لکھنے والے دوست احباب موجود ہیں, ان کو بھی اس پلیٹ فارم سے ایک موقع مہیا کیا جائے کہ وہ بھی اس پروگرام کے ذریعے سے جو ہے اپنی اس ادبی محفل میں, شاعری کی اس محفل میں وہ بھی شریک ہو سکیں. ہمارے دوسرے جو مہمان ہمارے ساتھ آتے ہیں ان سے بھی ان کی ملاقات جو ہے وہ ہو سکے. تو اس طرح سے ہم یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے. ڈی ایم ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے یہ سلسلہ جو ہے, یہ پروگرام آپ پسند کرتے ہیں, یہ سلسلہ ہم انشاءاللہ اس کو جہاں تک بھی ممکن ہوا اس کو ہم جاری و ساری رکھیں گے. کیونکہ ایک خوشی کی بات ہمارے لیے یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر لیاقت صاحب, ان کو یہ پروگرام خود ذاتی طور پر بڑا پسند ہے اور ان کی یہ ذاتی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس پروگرام کو مزید آگے چلایا جائے اور اس کو مزید بہتر سے بہتر انشاءاللہ ہم کریں گے آپ کی مدد سے. آپ کی کال کا بہرحال بہت بہت شکریہ. تو یہ گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے, کالز کا سلسلہ چل رہا ہے, پروگرام بھی آگے بڑھ رہا ہے. تو معلومات کے حوالے سے, نظم کے حوالے سے میرا خیال ہے ہم نے خاصی گفتگو اس پہ کی ہے اور ناظرین نے بھی ہمیں بہت ساری معلومات ہم تک پہنچائی ہیں. اچھا, آپ جو بھی آپ نثر بھی لکھتے ہیں, نظم بھی لکھتے ہیں, ان دونوں میں الگ الگ یا مجموعی طور پر کوئی خاص انسپریشن, کوئی شخصیت, کوئی واقعہ, کوئی ایسی کوئی خاص بات کوئی جو آپ شیئر کر سکیں؟ جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے کہ فن جو ہے اسے زندگی کے لیے ہونا چاہیے. تو جو ادب میں بہت شروع سے ہی دو نظریے چلے آ رہے ہیں, فن برائے فن اور فن برائے زندگی. یعنی اقبال جیسے فن برائے زندگی کے شاید سب سے بڑے ایک ریپریزنٹیٹیو, اور اس کی ایک مثال ہمیں نظر بھی آتی ہے ہمہ گیریت کلام کی. یعنی علامہ اقبال کا کلام وہ لگتا ہی نہیں کہ وہ 30s کا ہے یا 20s کا ہے یا پچھلی صدی کا ہے, وہ تو لگتا ہے اگلی کئی صدیوں کا ہے. وہ ایک ویژنری آدمی تھے اور ایسے لوگ بڑے کم پیدا ہوتے ہیں جو کہ آنے والے وقتوں میں جس طرح سے دنیا شیپ اپ ہوگی, جس طرح سے چیزیں شیپ اپ ہوں گی, اس کو پہلے سے بھانپ سکیں. اور میرے خیال میں ایک اس میں ایلیمنٹ یہ بھی آ جاتا ہے, آپ نے انسپریشن کے حوالے سے بات کی, کہ ادب اور زندگی جو ہیں یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اگر ادب برائے ادب تخلیق کیا جا رہا ہے تو وہ شاید اپنی موت آپ مر جاتا ہے. اس کو
آپ ادب کی تاریخ کے ایک دور کے طور پر تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس سے آپ اپنی زندگی میں کوئی انسپریشن حاصل نہیں کر سکتے، اس میں ہمہ گیریت نہیں آئے گی۔ نظم کے حوالے سے میں خاص بات یہ کہنا چاہوں گا کہ نظم کا ہم جو خاص ایک حصہ ڈسکس کر رہے ہیں وہ اس کی ابتدا اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ ویسے تو نظم شاعری میں شروع سے ہی ہے، مثنوی جو ہے یا مسدس بہت پہلے سے غزل کے ساتھ ہی لکھی جا رہی ہے۔ اگر آپ بالکل ابتدائی اردو کے شاعروں کو دیکھیں، قلی قطب شاہ تھے، سراج اورنگ آبادی، یہ ان لوگوں نے ہندی کے سٹائل میں نظمیں بہت ساری لکھی، امیر خسرو نے خود لکھی، لیکن بنیادی طور پہ ان نظموں کے موضوعات بھی بڑے فکس تھے، عشق و محبت، مثنوی عشق و ایک آدھ کے سوا عشق و محبت ہی اس کا موضوع رہا، قصیدہ ایک خاص موضوع تھا اس کا، اسی طرح سے پھر نظم کی ہی ایک قسم مرثیہ بھی ہے۔ لیکن یہ جس نظم کی جس خاص جانرے کا ہم ذکر کر رہے ہیں، صنف کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کی ابتدا 1870 کی دہائی سے تقریباً ہوتی ہے کہ پنجاب کے گورنر تھے، انہوں نے ایک درسی کتابیں جب اردو کی متعین کی مرتب کی گئیں تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ اس میں کوئی نظم نہیں ہے، وہی غزلوں والی شاعری اور سارا کچھ ہے۔ تو اس زمانے میں پنجاب ڈپو تھا، مولانا الطاف حسین حالی اور محمد حسین آزاد، ان دونوں نے اس کی بنیاد بیسیکلی رکھی تھی اور اس کے لیے وہ کام بھی کرتے تھے۔ تو مولانا جو محمد حسین آزاد تھے وہ انگریز سرکار میں ملازم بھی تھے، تو وہ گورنر نے محمد حسین آزاد کو بلوایا اور کہا کہ یہ اس وقت انگریزی نظموں کی طرز کی کچھ ایسی شاعری لکھنی چاہیے جس کا تعلق لوگوں کے اس وقت کے مسائل سے ہو، اور انہی کے ایما پہ یہ اس کی بنیاد رکھی گئی، اور انہوں نے پہلا شاید ایک مشاعرے کے لیے موضوع بھی دیا۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ مشاعرہ عموماً ایک مصرع طرح دیا جاتا تھا، سارے لوگ اس پہ طبع آزمائی کرتے تھے، تو پہلی مرتبہ ایک موضوع دیا گیا، مثلا میرا خیال ہے شاید پہلا موضوع برسات تھا، تو جس پہ محمد حسین آزاد نے نظم لکھی، مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی، پھر امید پہ تھا، نشاط امید حالی کی اسی دور کی نظم ہے۔ تو اس کی بنیاد نظم خاص طور پہ زندگی کے مسائل کے ساتھ زیادہ گہرے انداز میں لنکڈ ہے۔ اصل میں اس وقت نظم کو تدریسی نظام کا حصہ بنا دیا گیا، گویا اس سے پہلے تھی تو اس سے پہلے بھی، لیکن باقاعدہ طور پر تدریسی عمل کا وہ حصہ شاید یوں کہنا چاہیے کہ خاص طور پہ ایسی نظمیں جن کا تعلق روزمرہ زندگی کے مسائل سے تھا، اور جو خاص طور پہ جو انگریزی نظم چل رہی تھی اسی کے انداز پہ ایسی نظمیں جو اخلاقی حوالے سے لوگ دیکھ سکیں، روزمرہ زندگی کے ساتھ اسے لنک کر سکیں۔ اس کی صرف ایک مثال اردو میں پہلے ملتی ہے، وہ نذیر اکبر آبادی کے کیس میں، وہ 18ویں صدی میں، اور ان نذیر نے تقریباً 95 برس کی عمر پائی، تو 1735 میں پیدا ہوئے، 1830 میں وفات پائی، تو 2 صدیاں بہت اہم جو تھیں ان کے، ایسا پیریڈ انہوں نے دیکھا جو بڑا وائبرنٹ اور بڑا اہم تھا۔ تو ان کی نظمیں ایسی ہیں جو اسٹینڈرڈ پہ، اور ان کے ہاتھ تو موضوعات کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ آپ دیکھیں کہ ریچھ کے اوپر، ریچھ کی لڑائی کے اوپر انہوں نے نظم لکھی ہے، برسات پہ انہوں نے لکھی ہے، مفلسی پہ لکھی ہے، جب لاٹ چلے گا بنجارا۔ اچھا ایک کال اگر اجازت دیں۔ جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ ہیلو سر، چودھری اختر اسپیکنگ فرام اسپین سر۔ جی چودھری اختر صاحب اسپین سے، السلام علیکم، کیسے ہیں حضور آپ؟ سر سب سے پہلے تو بہت مبارکباد ہو آپ کو، بڑا خوبصورت پروگرام ہے آپ کا۔ بہت بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ۔ میزبان صاحب کو بھی اور مہمان صاحب کو بھی اسلام ہماری طرف سے۔ وعلیکم السلام۔ تو میرے پاس تو لکھا ہوا اپنا ہی ہے، جو کچھ میں پیش کروں گا اختصار کے ساتھ پیش کروں گا۔ جی ضرور، انشاءاللہ۔ بہت اعلیٰ۔ جی تو سر جب آپ سمندر پہ کھڑے ہوتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں موج کو چھلتی ہوئی آتی ہے۔ جی جی، اچھا سمندر کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں، سمندر کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں؟ جی اچھا، تو وہ موج آتی ہے تو ریت کو کہتی ہے تو خاموش پڑی ہے لیکن زندہ ہے، میں اچھل کر مٹ جاتی ہوں، اس میں کیا راز ہے؟ واہ، ٹھیک۔ موج نے ساحل پہ آ کے ریت سے اتنا کہا، ارے میں اچھل کر مٹ گئی تو مٹ کے بھی آباد ہے۔ واہ واہ، میرا شور و غل
تیرے قدموں پہ آ کے جھک گیا تو مگر مٹ کر بھی اختر سرخرو ہے شاد ہے. واہ واہ. تو بیت کہتی ہے کہ پگلی تو سمجھ زندگی کی رمز کو سمجھ. میں صرف اتنا کہتی ہوں ریت بولی موج سے تو بھی اچھلنا چھوڑ دے. واہ. ریت بولی موج سے تو بھی اچھلنا چھوڑ دے اور تکبر کے نشے میں یوں اکڑنا چھوڑ دے. واہ. سادگی میں رہ مجھے کم تر سمجھنا چھوڑ دے. ایک خدا کا خوف رکھ بندوں سے ڈرنا چھوڑ دے. سر بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. جانے سے پہلے آپ سے ایک میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے کال سینٹر میں یہاں پروڈیوسر روم میں آپ اپنا نمبر ذرا چھوڑ دیجئے. آپ لوگوں سے ہمارا انشاءاللہ رابطہ رہے گا. اسپین میں بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے پروگرام کو لے کے جانے کی، پروگرام کیا کریں گے. تو آپ اختر صاحب آپ پہ یہ اب لازم ہو چکا ہے، آپ شرکت کر چکے ہیں پروگرام میں. آئندہ بھی ہر ہفتے آپ ہمارے پروگرام میں ضرور شرکت کیا کیجئے. آپ جیسے باذوق لوگوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور ہماری بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور دوسرے ناظرین کو بھی ایک انسپریشن جو ہے وہ ملا کرتی ہے. آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ. تو یہ ہمارا کالرز کا جو ایک سلسلہ ہے جی، اس میں بہت اچھے لکھنے والے بھی اور بڑے ادب سے ان کا بڑا گہرا لگاؤ جی بالکل وہ نظر آتا ہے. جی ان کا ذوق نظر آ رہا ہے اس سارے کلام میں جو وہ سنا رہے ہیں. بالکل. اچھا انوار احمد صاحب، نظم کا جو ایک موضوع جو ہے یہ اتنا وسیع ہے، اس پہ تو ہم بات کرتے رہیں یہ تو سلسلہ چلے گا نہیں. میرا خیال ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اگلے ہفتے بھی یہ موضوع جو ہے چلانا پڑے گا تاکہ ہم اور بھی اس پہ، کیونکہ ہم پہ خود بھی اس کی بہت ساری چیزیں کھل رہی ہیں. مجھ پہ خود بھی میرے اپنے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. ناظرین سے بات کر کے، آپ سے بات کر کے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. میں اگلے ہفتے بھی چاہوں گا کہ ناظرین اگلے ہفتے بھی ہمارے پروگرام کا موضوع جو ہے وہ نظم ہی رہے گا، یاد رکھیے گا. اور اگلے ہفتے بھی ہمارے ساتھ آپ اپنی بہت ساری نظمیں جو ہے وہ شیئر کیجیے گا، مزید لے کے آئیے گا. کچھ میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بہت ساری باتیں ہو گئیں، لیکن کچھ نمونہ جات کی طرف آتے ہیں آپ کے کلام کے حوالے سے. کچھ نظم کے حوالے سے کچھ ہمیں مرحمت فرمائیں. اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ کوئی مختصر سا کوئی مقالہ اگر آپ وہ بھی، کیونکہ آپ کو ایک بڑی کمال حاصل ہے. میں خود بھی کچھ پروگرامز میں آپ کے ساتھ ساتھ شامل ہوتا ہوں تو دیکھتا ہوں آپ ہر پروگرام میں مقالہ جات کے حوالے سے ایک آدھ مقالہ جو ہے نا اس موضوع کے اعتبار سے، اس جگہ کے اعتبار سے ضرور آپ کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں. تو وہ بھی ایک نمونہ آپ کا ہم آپ سے سنیں گے. اور کچھ شاعری کے حوالے سے کچھ نظمیں، کچھ کوئی غزل، کچھ بھی کلام. جی میں کچھ بھی سلیکٹ کرتا ہوں. مقالہ ظاہر ہے کہ میں نے لکھا تو نہیں، لیکن زبانی جو بھی بات ہو سکتی ہے بالکل وہ میں ضرور اس کے حوالے سے. تو چونکہ آج کا موضوع نظم ہے تو میں ایک نظم ہی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جی ضرور ارشاد. جیسے کہ میں نے کہا کہ میرا بنیادی طور پہ جو شاعری ہے یا جو نثر لکھتا ہوں وہ شوق کے تحت ہوتی ہے، اور بہت سے حالات جو ارد گرد نظر آتے ہیں وہ حالات بعض اوقات آپ کو مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ اس پہ لکھیں. ٹھیک. تو یہ ایک نظم ہے جو دوستوں نے بہت پسند کی تھی. یہ جب تقریباً اب تو 2 برس ہونے کو آ رہے ہیں جب مڈل ایسٹ میں عرب سپرنگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا، تو اس وقت بہت سارے دوستوں نے، مطلب میرے جیسے جو خواب دیکھنے والے لوگ ہیں، ادیب تو ویسے بھی خواب دیکھنے والا ہوتا ہے، تو اس وقت بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے انہیں لگا تھا کہ شاید کچھ چینج آ سکتی ہے یا ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے. لیکن کچھ سوالات جو ہیں تاریخ کے تسلسل میں جب انہیں دیکھا جا رہا تھا تو کچھ سوالات بھی ابھر رہے تھے کہ کیا یہ واقعی وہی کچھ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. تو یہ اسی دور میں جو عرب سپرنگ کا پہلی ایپیسوڈ تھی جو 2010 کے اینڈ پہ یا 2011 کے شروع میں ہوئی تھی، یہ اسی دور کی نظم ہے. جی ضرور. اس کا عنوان تھا جہان تازہ کا خواب. دیکھ رہی ہے چشم تمنا جہان تازہ کا خواب. دیکھ رہی ہے چشم تمنا جہان تازہ کا خواب. بہار عرب سے پیدا قلب و نظر میں اضطراب. ڈھونڈ رہی ہے روح اثر ابھی اس کا جواب. یہ شورش لا حاصل ہے یا پیش خیمہ انقلاب. واہ واہ واہ، بہت خوب. بہتر ہے شاید مگر
یہ نرگسیت کے خمار سے، بہتر ہے شاید مگر یہ نرگسیت کے خمار سے، ملتا ہے سبق اقوام کو ہر مارکائے دشوار سے۔ واہ، بہت خوب۔ اہل مصر ہوں یا ساکنان لیبیا و شام، یہی وہ ملک تھے جہاں پہ یہ سارا سلسلہ چلا۔ اہل مصر ہوں یا ساکنان لیبیا و شام، عرض پاک کو دیتے ہیں سب یہ پیام، بے ذوق عمل نہیں حاصل بادا و جام۔ ہمارے ملک میں بھی پچھلے 60 سالوں سے انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن صرف باتیں ہی ہو رہی ہیں، صرف باتیں ہی ہیں۔ ہاں جی۔ اہل مصر ہوں یا ساکنان لیبیا و شام، عرض پاک کو دیتے ہیں سب یہ پیام، بے ذوق عمل نہیں حاصل بادا و جام، قوت عمل سے ہو آری تو تمنا ہے خام، ممکن نہیں خواب تیرا ہو ابھی شرمندہ تعبیر۔ یہ پاکستانی نوجوان خواب دیکھنے والے کے والے سے بات ہو رہی۔ ممکن نہیں خواب تیرا ہو ابھی شرمندہ تعبیر، مفکر انقلاب تیرے ہیں اہل کلیسا کے سفیر۔ واہ، بہت خوب۔ انقلاب کے حوالے سے آپ نے جو کلمات کہے ہیں کہ انقلاب آئے ان 3 4 5 ملکوں میں اور تبدیلی بھی آئی، لیکن ہمارے ملک میں پچھلے 65 سالوں سے انقلاب کی بات ہو رہی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ انقلاب کی باتیں صرف سیاستدان کر رہے ہیں، عوام نے ابھی تک نہیں کی، اور انقلاب ہمیشہ عوام سے آتے ہیں، اور جب عوام اٹھے گی تو انقلاب آئے گا، اور شاید ضرورت بھی اس عمر کی ہے ہمارے ملک میں کہ عوام اٹھے تب انقلاب آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی نظم کی طرف بھی آپ کی طرف آئیں گے، ایک کال ہم لے لیں۔ جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ میں خان پرویز بول رہا ہوں لندن سے۔ جی جناب، کیسے ہیں آپ؟ میں کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں بھائی صاحب سے۔ جی جی ضرور۔ کچھ شعر ہے میرے پاس، میں لکھے ہیں، ابھی حال ہی میں ہاسپٹل سے آیا، بیمار ہو رہا، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ ہاسپٹل سے کچھ شعر لکھی تھا میں نے۔ جی جی ضرور، ارشاد۔ یاد ہے جی؟ ارشاد جی، ارشاد۔ خان پرویز فرام لندن جی، عرض کیا جی کہ جمہوری حکمران سے میرا ایک سوال ہے۔ جی جی غزل کے شعر ہے جی جی۔ جمہوری حکمران سے میرا ایک سوال ہے، ایفائے احد پہ تمہیں کیوں دے تو لال ہے۔ جمہوری حکمران سے میرا ایک سوال ہے، ایفائے احد پہ تمہیں کیوں دے تو لال ہے۔ آیتون نماز رقص ہے اب بالی ووڈ پہ داغ، آیتون نماز رقص ہے اب بالی ووڈ پہ داغ، گیتوں میں کوئی لے ہے نہ سر ہے تال ہے۔ اور عرض کیا کہ ہر روز پاکستان میں ہر روز شہروں جنازے ہیں اٹھ رہے، ہر روز شہروں جنازے ہیں اٹھ رہے، بچوں کی لاشیں دیکھ کر ہرمان ڈھال ہے۔ اس کیا ہے کہ دعویٰ تھا خیر خواہی کا نکلے وہ چال باز، دعویٰ تھا خیر خواہی کا نکلے وہ چال باز، جادو تو اس شعبدہ بازی کا جال ہے۔ اور عرض کیا ہے کہ حافظ اب اللہ ہی سرزمین کا، یہ پاکستان کے بارے میں حافظ ہے، اب تو اللہ ہی اس سرزمین